बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। और आज के प्रोग्राम में मौजूदा सियासी सूरत हाल, मुज़ाकरात और ख़वारिज के हवाले से जो अपेक्स कमेटी में बात हुई उसके ऊपर बात करेंगे। कौम मुत्तहिद है और यूनानिमसली इसके ऊपर सब ने एग्री किया है। इन तमाम पहलुओं को देखते हुए मुज़ाकरात का सिलसिला और रिहाई, ख़ास तौर पर जो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर आर्मी चीफ की जानिब से जो अपीलें की गई थी उन पर रिहाइयों का भी सिलसिला सामने आ रहा है। एक तरफ हमने देखा कि सज़ाएँ सुनाई गई, लेकिन मास्टरमाइंड को पकड़ना और मास्टरमाइंड तक पहुंचना और उसको सज़ा दिलवाने की बात अभी तक जूं की तू मौजूद है और इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ की बात नहीं की जा रही। क्या नतीजा निकलेगा? मैंने अपने प्रोग्राम्स में जब ये मुज़ाकरात शुरू हुए मैंने कहा था ये T20 होगा या ये टेस्ट मैच होगा, क्योंकि जनवरी का कहा गया एंड तक कि अगर इसको मुका दिया गया या फिर इस पर कोई फैसला आ गया तो बेहतर होगा। इसी हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जो स्टूडियो में इस वक्त मेहमान शख्सियत मौजूद है उनका तारुफ कराता चलूँ। सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, सीनियर रहनुमाई मुस्लिम लीग नून के और एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी हैं। आपको खुशामदीद कहेंगे जनरल साहब। जनरल साहब, पाकिस्तान की सियासी रमूज़ इस वक्त जो हमें एक चीज़ समझ आ रही है, जो इस वक्त एक रमक नज़र आ रही है चीज़ों की हवाले से, कुछ कॉन्सेंसस की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं हम। आप समझते हैं इज़ दैट ट्रू कि कुछ मुज़ाकरात का रिज़ल्ट निकलेगा? देखें, पहली बात मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला का ये करम है, हमें जो पॉजिटिव चीज़ें हैं कि मुल्क में मार्शल लॉ नहीं है, मुल्क के अंदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और जमहूरियत है। ये एक अल्लाह की नेमत है, आई टेल यू, जहाँ लोगों की पार्टिसिपेशन है, सारे सूबों से पार्टियाँ शामिल हैं। नंबर 2, आपकी कोर्ट्स चल रही हैं, कोई किसी किस्म का कदगन नहीं है और आपका आइन बरकरार है अपनी जगह के ऊपर। अभी हमें इन हालात में इन फैसिलिटीज़ का और ये जो प्रिविलेजेस हैं इनका अगर सही आपने फ़ायदा उठाना है तो हमें फिर डेमोक्रेसी के जो नॉर्म्स हैं उनकी हदूदों कयूद में रह के बात करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम ये कुछ लीडर्स की ये व्यू रहा है कि या मैं हूँ तो या कुछ भी नहीं है, मतलब इस तरह वो मसला चलता नहीं है। हम सियासी लोग इम्प्लिकेट करते रहे अफवाज पाकिस्तान को, जो मार्शल लगे वो भी ठीक नहीं थे, और इसके बाद जब आप इक़्तिदार में आने के लिए वो तारें शुरू करते हैं तो इनफैक्ट आप डैमेज कर रहे हैं अपने मुल्क को भी, आइन को भी, डेमोक्रेसी को भी, बिकॉज आप जल्दी आना चाहते हैं। सियासी लंबी तारीख है, इसमें तो सारे ही इन्वॉल्व। मैं कहता हूँ सारे में, मैंने ये नहीं कहा कि एक इन्वॉल्व, मैंने ये कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा, मतलब ये अभी जो हालिया तारीख़ है आपकी, जब से तहरीक इंसाफ आई, हाल मौजूद की बात, जी, जो तहरीक इंसाफ का, देखें नवाज शरीफ साहब की एक हुकूमत थी और वो 2013 से तकरीबन अगर 18 तक वो पूरी रहती, 17 में उनको हटा दिया गया ये वो, तो वो एक ऐसे जा रही थी डिस्पाइट द फैक्ट कि उनकी लेग पुलिंग भी हो रही थी, गालियाँ भी दी जा रही थी, हर तरह के धरने भी हो रहे थे और नहीं चलने देना किसी तरीके से, 4 हल्के खोले, उसका ये करें वो करें, सब कुछ हो रहा था। पहली बात वहाँ गड़बड़ हुई। इसके बाद फिर जो 18 के इलेक्शन हुए आपने वो देखा कि उसमें क्या हुआ, एवरीबॉडी नोज़। फिर आपने देखा बाद में डस्का की कुछ था, वो चक्कर चला। अब लोग मुतमईन नहीं है कि ये बाद में जो इलेक्शन हुए हैं कि इसके अंदर ये हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें इन चीज़ों से हट के सियासी लोगों को आगे चलना चाहिए। अभी इस मौजूदा दौर में जो सबसे बड़ा जुल्म और क्राइम हुआ है, जो अनप्रेसिडेंटेड है, वो ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे हमले की बात है। अपने लोग जो 9 में जो फ़ौज से मोहब्बत करते हैं, मैं तो खुद देखा ना, सोल्जर हूँ और मैं 3rd जनरेशन सोल्जर हूँ और मैं वॉर वेटरन हूँ, और मैं बखुदा, मतलब है उस खाकी वर्दी जो कि आपका एक बड़ा पाकीज़ा प्रोफेशन है, जिसको ले के लोग सल्यूट करते हैं, उनको पता है ये थोड़ा सा ऑनरेरियम लेके और ये लोग अपनी जान निसार करते हैं, ये कोई मनी मेकिंग नहीं है। और हम अपने बच्चों को भी वॉलंटरली भेज देते हैं फ़ौज के अंदर, कोई किधर शहीद हो रहा है, कोई किधर शहीद हो रहा है। आप उसके ख़िलाफ़ एक नैरेटिव बिल्ड हुआ, उस नैरेटिव को एक पार्टी ने हवा दी, उसको फिर उठा लिया बाहर की वो ताकतें जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है और वो उसके फॉल्ट लाइन को और एक्सप्लॉइट करना चाहती हैं। तो उनको तो वारे न्यारे हो गए, वो तो टर्की शूट था, बगले बजाई दुश्मनों ने। क्यों उन्होंने कहा एक तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन इस हद तक ले जाओ कि ये एक दूसरे के गले पे आ जाए, हम नफ़रत करते हैं, हम हाथ नहीं मिलाते, हम ये सारों को ये वो। नंबर 2, फ़ौज जो जिसने जोड़ के रखा हुआ है उसको बदनाम करो,
اور ان کو خود بھی پارٹی کو نہیں پتا ہوگا کتنا ڈیمیج ہو رہا ہے، جو باہر والے نیریٹو دیکھ کے ہمارے چہرے استعمال کر کے تو اس پاکیزہ ہمارے جو پروفیشن ہے اس کو وہ کرتے رہے۔ ابھی اس میں جو ملوث لوگ ہیں بیرا روی کا شکار بھی ہوئے، ہمارے اپنے بچے ہیں جو لوگ اس میں بیرا روی کے ساتھ ان کے سوشل فیبرک کو تباہ کو برباد کر دیا تباہ گیا۔ کی دیکھیں، لیکن اس کے پیچھے ریزن آپ دیکھیں نا، اس کے پیچھے جو ریزنز ہیں، خاص طور پہ آپ معذرت کے ساتھ پچھلے اتوار کا آپ نے بھی ایڈمٹ کیا کہ ہاں یہ ہوتا رہا، نیریٹو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنتے رہے، چاہے پیپلز پارٹی کی بات کریں، چاہے آپ نون لیگ کی بات کریں، چاہے آپ پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں، دشمن کے عزائم تو ہر وقت تیار تھے اس کو ہوا دینے کے لیے۔ ہم نے یہاں تک دیکھا کہ نواز شریف اور راحیل شریف کے درمیان باقاعدہ بھارتی چینلز کے اوپر ایک پوری ڈاکومنٹری چلتی تھی کہ جی کس طرح یہ پردھان منتری کو یہ نوچنے کے لیے تیار ہے، تو دونوں میں سے راحیل شریف کون ہے، شریف کون ہے، راحیل کیا ہے، نواز شریف کیا ہے۔ تو یہ نیریٹو جب ہم بلڈ کرتے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ، تو آپ کو لگتا ہے یہ ہے کہ ہم اپنی ناکامی کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ماضی کے ایگزامپلز میں یہ ٹھیک ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی لوگ چلتے رہے، پارٹیاں بیانات کی حد تک، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کسی پارٹی نے کہ جی ایچ کیو پہ جا کے حملہ کرو۔ آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو مطلب ایگزامپل اور آپ کے ناظرین بھی فرق آ گیا نا، وہی آپ کی بات کے مطابق فرق آ گیا آپ کے ایڈوانس اس وقت بہت زیادہ۔ آپ دیکھیں کہ گجرانوالہ میں ایک میٹنگ سے ایڈریس کر رہے تھے نواز شریف صاحب آن سکرین، تو اس میں بھی بیٹھا تھا، چونکہ میں مسلم لیگ نون کا ممبر ہوں، ان کا سینیٹر رہا ہوں، اور مجھے فخر ہے کہ میں اس جماعت کا تو انہوں نے وہاں کہا کہ میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، مجھے نکالا گیا ہے، اور مجھے کیوں نکالا ہے اور اس کا جواب دینا پڑے گا باجوہ صاحب کو اور ڈی جی آئی سائی کو، آپ کو جواب دے ہونا پڑے گا۔ اچھا، اس کے اوپر سیکھوا ہوگی تحریک انصاف کی گورنمنٹ، ہاؤ ڈیئر ہی از ٹاکنگ کہ جواب دے ہونا پڑے گا۔ اوکے، جتنے بندے بیٹھے ہوئے تھے جہاں سے مجھے کیوں نکالا کا نیریٹو شروع ہوا تھا، ہاں جا انہوں نے کہا کہ جتنے بیٹھے ہوئے اندر ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرو کہ یہ غداری کی، اور مطلب میرا نام بھی اس میں گجرانوالہ میں ایف آئی آر کہ یہ ملک کے دشمن ہیں سارے، اور یہ وہ کر کے یہ سچویشن صرف انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے یہ آپ کو جواب دینا پڑے گا، اور جو آج جواب دے ہو رہے ہیں لوگ کہ بھائی کیا ہوگا۔ تو اس لیے ابھی جو 9 مئی کو گئے بچوں کا یہ بھی ہوا، جو لوگ گئے ہیں ان کے پیرنٹس سے ہماری ہمدردی ہم سب کی ہونی چاہیے، ان بچوں سے بھی ہے، ان کے جو کیسز ابھی کچے ذہن کے لوگ ہیں، ان کو پلیوٹڈ، ان کو دماغ کے اوپر جسے کہہ سکتے ہیں نا ایک طاری کی گئی چیز، آپ کو بھی معلوم ہے، ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا۔ ایک بہت خوش آئین کام ہے آرمی چیف کی جانب سے کہ عام مافیا اگر جس طرح لوگوں کی اپیلیں آ رہی ہیں ان کو دی جا رہی ہے، لیکن دوسری طرف جو اس کے پیچھے کلپریٹس ہیں، مین بیہائنڈ دا گن، جس نے یہ سارا ماسٹر مائنڈ تھا، چاہے وہ فیض ہے جو کہ آلریڈی ابھی ٹرائل کے اندر ہیں، یا پھر کوئی اور ہے، چاہے بانی پی ٹی آئی کیوں نہ ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کڑا حساب ان کا ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات آپ یہ کہہ رہے ہیں معافی کی، یہ ریم کی اپیل کرنے کا جو فوج کا چکر ہوتا ہے نا، تو اس کی ایک مرسی اپیل چیف کو جاتی ہے۔ چیف کا بہت اچھا سٹیپ ہے کہ انہوں نے جہاں دیکھا کہ کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جا سکتا ہے یا جرم کی نوعیت تھوڑی کم ہے اور یہ ہم اس کی زندگی نہ، ان کو کافی سزا مل چکی ہے، تو انہوں نے کیا، یہ اپریشیبل ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ فوج کو بچری کے لیے نہیں ہوتی، فوج اسی وقت کام آتی ہے جب اس کے اوپر آپ قومی سلامتی پہ حملہ آور ہو۔ ابھی وہ جو ہے انڈین ایجنٹ جو پکڑا ہوا ہے کلبھوشن یادو، اس کو سزا موت ہوئی ہے نا، تو وائی بیکاز وہ اور بھی کوئی اس طرح انوالو ہوگا جو ملک کی سلامتی یا میوٹنی کی بات کرے گا ملک کے اندر، تو اس کو سزا ہوگی۔ لیکن ان کا تو اسپناج اور دہشت گردی کا جرم ہے۔ دیکھیں اسپناج اور کیا ہوتا ہے، اس کی تو سزا ہی موت ہے۔ میرے بھائی دیکھو، اسپناج یہ ہے کہ دشمن کا کوئی ایجنٹ آپ کے خلاف کام کر رہا ہے، یہ بھی جرم ہے۔ اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ میں اس ملک کے اندر رہ کے ان عہدوں پہ پہنچنے کے بعد میں اپیل دے رہا ہوں کہ اندر آپ میوٹنی کر دو، یہ کلبھوشن یادو سے بڑا جرم ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ اپنی صفوں میں اپنی پاؤں پہ آپ سیاست کریں جو بھی ہے، آپ آپس کے اندر، لیکن آپ قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر آئے 10 سال رہے کنٹینیو کیا، بعد میں آپ نے دیکھ لیا قانون لکھا، لیکن اگر آپ ملک کے اندر ابھی آپ دیکھیں نا، یہ جو شہباز گل وغیرہ باہر سے بیٹھے ہوئے آرڈر مت مانے، ابھی جو ہے وہ شیخ رشید صاحب نے کئی دفعہ یہ کہا جلاؤ، گراؤ، پکڑو، مارو۔ ابھی جو یوتھ ہے جس نے ادھر جھنڈا لگایا ہے، پی ٹی آئی کا ادھر کیا ہے، اس کا اور بیچارے کا اتنا شعور بھی نہیں ہے، اور اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے پیچھے
جو لوگ استعمال کر رہے ہیں بھڑکا رہے ہیں ان کے بچے بھی پیچھے ہیں. آپ آگے آؤ جی ادھر کرو کسی کو گولی. آگے جب آپ آئیں گے اور جب اتنی سچویشن سیریس ہو جائے گی کہ پولیس کے بس کی نہیں رہے گی, اتنی سیریس ہو جائے گی کہ آپ سیکنڈ لائن فورسز جو ہے آپ ان کو پیراملٹری کو بھی آپ جھاڑ گئے, اتنی سیریس ہوگی کہ 245 کے اوپر کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل پہ آپ نے آرمی بلا لی ہے تو پھر تو وہ تو آرمی ایسے لائن لگاتی ہے, وہ کہتی ہے کیونکہ اور وہ ہوائی فائر نہیں کرتے. دین آرڈرز ہوتا ہے شوٹ ٹو کل, بیکاز اب جب آپ ڈی چوک پہ پہنچتے ہیں پیچھے بیلاروس کا پریزیڈنٹ ہے, باہر سے آگے ڈپلومیٹس ہیں, آپ کا خیال نہیں جی چھوڑے نرم رویہ رکھے, اندر ایمبیسیوں میں جانے دیں, جلانے دیں, ان کو یہ کریں, وہ کنٹری ڈز ناٹ ایگزسٹ. سو دیر فور آئی تھنک وہاں تک نوبت ہی نہیں آنی چاہیے. ہمیں اتنا اچھا گورننس سسٹم ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ ڈرا کی گئی تھی لائن؟ نہیں, ڈرا نہیں کی گئی تھی. میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں تک نوبت نہیں آئی کہ آرمی کو آپ یوز کریں, وہاں تک نوبت نہیں آئی. ادروائز تو انہوں نے پراپیگنڈے والوں نے بڑا کیا نا, 378 لاشیں گر گئی, خون چل رہا ہے, فال آف ڈی چوک ہو گیا. یہ کون کر رہا تھا؟ یہ ہمارے بچے تو نہیں کر رہے تھے, یہ تو باہر سے اسٹیٹمنٹ سامنے نظر آ رہی ہیں کہ انہوں نے اپنا جرم تسلیم کیا ہے, جو بھی پکڑے گئے جن کو رحم کی اپیلوں پہ ان کو ڈسچارج کیا گیا. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا تھا جو اکڑ تھی, جو کہ انہوں نے بابانگ دوحہ لے جا کے سینہ ٹھوک کے کہا تھا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں اور یہ کریں گے, اور اس کے بعد مانتے نہیں, جب کر کے پکڑے گئے مانتے نہیں, اور ماننے کے بعد اب کنفیشنل اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. جی اور پھر یہ ہے نا کہ ان کو پنشمنٹ ہوئی ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا کوئی بندہ کسی ملک کے اندر بھی اس چکر میں پکڑا جائے کہ وہ, مجھے یاد ہے مڈ 90s میں ملٹری سیکٹری تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں, اور ایک پلان پکڑا گیا کہ اس میں کوئی آرمی افسر انوالو تھے. اسی طرح ان کا دماغ جو ہے نا پلوٹ کیا گیا. ایک پلان بن رہا تھا کہ جی کیو پہ بھی حملہ کرتے ہیں, کیا نہیں تھا, اور پھر ہم پرائم منسٹر ہاؤس پہ آئیں گے, پھر حملہ کریں گے, یہ وہ کریں گے. ایک کرنل تھے, ایک جنرل تھے اس کے اندر, جنرل عباسی اور کرنل مستنصر. بڑا مشہور واقعہ جی, بڑا مشہور واقعہ نا. اس کے بعد ان کو فوری طور پہ ادھر نکالا, سزائیں عمر کی لگی, رینک لے لیے, پریویلیجز لے لیے, اس حد تک ہوتا ہے. امیڈیٹلی ڈسچارج فرام دی سروسز. جی سب کچھ کیا, بہت سخت ترین سزائیں ملتی ہیں. تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نہ کرے وہ نوبت ہے. یہ ملک ہم سب کا ہے, یہ کسی ایک صوبے کا, کسی ایک طبقے کا, کسی ایک ایلیٹ جماعت کا نہیں, ہم سب کا ہے. ہمیں مل کے رہنا ہے. اس کی محبت, اس کی آبیاری کرو. اس میں جو میرا پہلا سوال تھا, میں دوبارہ اس کی طرف آؤں گا. مذاکرات کا کوئی رزلٹ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ابھی تک چارٹر آف ڈیمانڈ کے حساب سے تحریک انصاف کی طرف سے تو آ گیا, مطلب بانی کو چھوڑا جائے, اس سے پہلے تمام قیدیوں کو چھوڑا جائے, اور بلا بلا جو بھی ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے, ایک پروگرام میں بیٹھ کے انہوں نے بات کی کہ جی اس میں یہ ہم ضرور رکھیں گے کہ سسٹم کو چھیڑا نہ جائے, اس سسٹم کو, یعنی کہ موجودہ جو سیٹ اپ چل رہا ہے اس کو چلنے دیا جائے. کوئی ایسی بات آپ کے کانوں میں بھی آئی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بات تو وہی ہے نا جو لوگ اندر میٹنگ اٹینڈ کر کے باہر کہہ رہے ہیں, اور وہ یہی کہہ رہے ہیں. اور رانا ثناء اللہ موسٹ ایک بنجا ہوا سیاستدان بھی ہیں, اور بڑے تول کے صحیح الفاظ, اور وہ کوئی اس طرح انگزائٹی کریٹ کرنے والا نہیں ہے کہ بھائی میں وہ نعرہ مارنے ہوں. وہ ٹھیک بالکل کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ مطلب شاید ان کی باتوں سے ہمیں یہ ظاہر ہوا کہ یہ جو سسٹم چل رہا ہے, ایک الیکشن ہوئے ہیں, یہ اپنی 1 سال گزر گیا ہے, اور ان کی اپنی ٹرم اور ان کا پلان ہے, اس میں آپ شامل ہوں. اس دوران آپ پارلیمنٹ کے اندر آ کے اپنے اعتراضات کریں, اپنے پوری کنٹریبیوشن کریں لیجسلیشن کے اندر, سب کچھ. لیکن یہ نہ کہیں کہ آپ نافرمانی کی تاریخ چلے گی, 1 سیکنڈ آگے نہیں ہوگا, کفن لے کے جا رہے ہیں, مرو گے یا مار کے آئیں گے, پھر تو ملک نہیں چل سکتا نا, پھر تو کوئی بات نہیں ہو سکتی. تو میرے خیال میں آئیڈیلی یہی ہونا چاہیے کہ بیٹھ کے وہ تسلیم آلریڈی انہوں نے کی ہوئی ہے حکومت کو, انہوں نے اوتھ لی ہوئی ہے, وہ تنخواہیں لے رہے ہیں, ہر ایم این اے سینیٹرز, یہ وہ ایک حکومت ہے صوبے کی ان کے پاس. تو پھر یہ رونا کس چیز کا ہے؟ آپ اس کو آگے چلائیں, اور بیٹھ کے حلفاً سارے پالیٹیشین قسم دیں کہ بیلٹ باکس کے تقدس کو ہم کسی کو پامال نہیں کرنے دیں گے. آپ کی اسٹرینتھ اب ہے نا, جب یہی بات سعد رفیق صاحب نے لاہور میں بھی حالیہ دنوں میں کی. آپ کو یاد ہوگا جب سارے رہنما وہاں پہ موجود تھے, تقریب تھی, اس میں انہوں نے کہا کہ ریموٹ کنٹرول سے سسٹم یا حکومت نہیں چل سکتی. انہوں نے 3-4 جانب اشارہ کیا تھا, ججز کی جانب اشارہ بھی کیا تھا, اسٹیبلشمنٹ کا بھی انہوں نے نام لیا. انہوں نے بولا کہ باجوہ نے مجھے گرفتار کروایا تھا. باجوہ صاحب کا ذکر آ رہا ہے, لیکن ابھی تک فیض حمید سے آگے بات نہیں چلی. آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں ان کو بھی کٹہرے میں لایا جائے گا, یا انکوائری کوئی ہوگی ان پہ؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انصاف کے سارے تقاضے پورے ہونے چاہیے. مطلب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اتنی عزت دیتا ہے کہ میں ایک پاکستان کی دنیا کی
150 افواج میں سے 8ویں نمبر کے اوپر ایک پروفیشنل آرمی کا چیف بھی بن جاتا ہوں یا میں کسی عہدے پہ ہوتا ہوں، پھر میں وہاں بیٹھ کے تو فالو نہیں کروں ان باتوں کو، تو مجھے آنسریبل تو ہونا پڑتا ہے. تو آئی ڈونٹ نو ان کی امپلیکیشن کیا تھی. ابھی ہم وی کانٹ جمپ دی گن. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کو ساروں کو کھنگالا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ افواج اپنا کام کریں، اور یہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں یہ اتنی رسپانسبلٹی شو کریں کہ ایک دوسرے کے دست و گریبان پہ نہیں ہوں. آپ نے ماضی کی بات کی تھی، جب مارشل لا لگا ہے لوگوں نے آ کے مٹھائیاں تقسیم کی ہیں، پھولوں کے ہار چڑھائیں. پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ انہوں نے، میں جیج کیوں میں ہوتا تھا، بریف کیس اٹھائے ہوئے، شیروانیاں پہنی ہوئی، آپ یہ بناؤ، جماعت یہ بناتے ہیں. ہم ہر ڈکٹیٹر کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پاکستان کے ٹاپ کلاس بیرسٹرز، شریف الدین پیرزادہ، عبدالحفیظ پیرزادہ، یہ وہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کے جلیل القدر عہدوں پہ جسٹس ارشاد اینڈ یہ وہ، ان کا جی اوکے آپ کا ریگولر ہے، آپ نے جو ٹیک اوور کیا ہے یہ نظریہ ضرورت تھا. افتخار صاحب کو بھی شامل کر اور چودھری افتخار صاحب نے بھی یہی کیا تھا. اور آپ آئین کو بھی امینڈ کر لو 3 سال کے لیے. جی 3 سال تو یہ رہے، آئین کو بھی امینڈ کر لیں. میرا مطلب ہے کہ اس میں ہم سارے سمام میں نا، سو صرف فوج کو یہ کہہ دینا کہ نہیں وہ آئے تھے تو یہ وہ غلط کیا تھا. کوئی بھی میرا خیال میں ہمیں جیج کیوں کی اس دیوار سے نہیں، ہمارے پلیٹ میں اور بہت کچھ ہوتا ہے، سیکیورٹی، انٹرنل ایکسٹرنل. لیکن قومی سلامتی صرف فوج کی بندوق یا گن یا ٹینک نہیں ہوتا کہ اس سے پر. قومی سلامتی ہے آپ کی فوڈ سیکیورٹی، آپ کی اکانومی، آپ کے اندر ملک کے اندر یہ افراتفری، نیشنل یونٹی، سوشل ویلفیئر. ان میں سے کوئی کریک آ جائے گا سیکٹیرینزم، تو آپ اگر کوئی فوج نہیں لڑ سکتی وداؤٹ نیشنل فل سپورٹ کے ساتھ. تو اس سپورٹ کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ قوم متحد ہو، فوج کو امپلیکیٹ نہ کرے، ان کو اپنا کام وہ کرنے دے، وہ کرتے رہیں گے. اور ہمیں فخر ہے اپنی افواج پاکستان کے اوپر. اور باقی ہم خدا کے لیے بیٹھ کے پارلیمنٹ کے فلورز ہیں وہاں بہت کریں. ہر کوئی یہ نہ کہ میرے لیے کیا ہے، اب یہ کہ پاکستان کے لیے کیا ہے، تو اس کو آگے چلائیں. تو آئی ایم شیور اس میں ایک اور چیز یہ آتی ہے کہ اس وقت جو ایپیکس کمیٹی کی بات ہو رہی ہے، جو اجلاس اہم اجلاس تھا آج بھی، ایک تو ہم نے الخوارج کے حوالے سے، فتنہ الخوارج کے حوالے سے یکسوئی کا مظاہرہ کیا. جو لوگ بھی شامل تھے، بشمول کے پی کے وزیر اعلیٰ بھی تھے جو کہ ایک جماعت کے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں اسی طرح کنسنسس سے تمام سسٹم کو، تمام میکنزم کو، تمام اپنی اکانومی کے مسائل کو بیٹھ کے حل کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. اور ایٹ اینی کاسٹ. جی میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے اور یہ اچھی بات ہے کہ تحریک انصاف نے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے، آلدو لیٹ کیا، اس پہ ایگری ہوئے کہ ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اور اس کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا. اٹس اے گڈ تھنگ، اٹ واز دی رائٹ تھنگ دیٹ دے ہیو ڈن. ایون اگر بانی کو شفٹ کرنا پڑا، بنی گالا بھی جو دیکھیں وہ تو آپس میں ان کو بیٹھ کے کیوں نہیں دیا نا کہ آفر کی گئی ہے. میرا مجھے یہ نہیں پتا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے نا کہ جب ہم بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں تو کیسز تو آپ کے عدالت میں ہیں. آپ ہمیں یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ آپ ان کو پرسو نہ زیادہ کریں، آپ ان کے لیے یہ کریں وہ کریں. آپ بیٹھ کے بات کریں. چونکہ ہمارے ہاتھ میں وہ چیزیں نہیں ہیں. نواز شریف صاحب کو بھی رہا کیا تو عدالتوں نے کیا. عدالتوں کے تھرو ان کو جو بھی ان کو جینے کا بھی حق ملنا چاہیے، پولیٹیکل کیسز نہیں بننے چاہیے وہ. لیکن جو بیسٹ چیز ہے، پورا پاکستان اس پہ ایگریڈ ہے کہ نیوکلیئر ڈیٹرنس ہمارا، اس کے اوپر ہم کمپرومائز نہیں کرتے. پورا پاکستان، ساری پارٹیاں ایگریڈ ہیں کہ کشمیر کاز کے اوپر ہم پیچھے نہیں. ہمارا ان پرنسپل باٹم لائن وہ لائن ہے. سی پیک کے اوپر ہم سارے ہیں. آلدو پچھلی حکومت میں تحریک انصاف کے دور میں اس کو سلو پیڈل کیا اور اپنی بیوقوفیوں سے اور غلطیوں سے سفارتی طور پہ لوز بیانات دے کے. وہ کہتے ہیں نا جب آپ سفارتکاری انوالو ہو نا، وہ کہتے ہیں ڈپلومیسی از این آرٹ آف نوئنگ واٹ ناٹ ٹو سے. آپ یہ کہیں ایبسولوٹلی ناٹ، تو ادھر تو آپ پبلک کو خوش کر لیں گے. وہ ایبسولوٹلی یس بن گیا تو پھر ابھی آپ اس کو ایبسولوٹلی یس کر رہے ہیں. اسی طرح میرے خیال ہے رزاق داؤد صاحب نے کہا تھا کہ ہم ریویو کریں گے سی پیک کو. آپ بے شک کریں بھی اندر بیٹھ کے ان سے بات کر کے پاکستان کے اگر مفادات کا تحفظ کرنا کرو. لیکن یہ باتیں باہر جا کے آپ چیپ پاپولیرٹی کے لیے نہیں کر سکتے. تو میرے خیال میں ابھی تحریک انصاف کو یہ سمجھنا چاہیے، ابھی انفارچونیٹلی ون مین شو ہے. وہاں یا تو ہو نہ مشاورت ہو اور کسی کی ویلیو بھی ہو کہ یس میں یہ کہہ رہا ہوں تو کہ یہ سینسیبل کہہ رہا ہے بات. اس کو سوچو اور کنسنسس بلڈ کرے. لیڈر جو مرضی کہتا رہے، اگر 5 اور بندے کہہ رہے ہیں سر غلط ہے، یہ ہماری لائن ٹھیک نہیں ہے، آپ اس طرح اس کو نہیں. تو
اے گڈ لیڈر ول آلویز سے کہ اوکے کنسنسس سے کرتے ہیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں میرا آلدو ویو ڈیفرنٹ ہے, مطلب جمہوریت ہے ہی اسی کا نام. اور اسی طرح عدلیہ کے اندر خدا کو حاضر ناظر کر کے رائٹ ڈیسیژن دیں. ہمیں خوشی ہے کہ ابھی آفریدی صاحب چیف جسٹس بنے ہیں, ان کے اوپر کسی کا آیوٹا آف ڈاؤٹ نہیں ہے, اور وہ اپنا کام مکمل وہ کریں. پالیٹیشینز کے اندر, ان کے جوڈیشری کے اندر پولیٹیکل گروپس نہ بنیں. آپ ایک جماعت کو آگے لے کے گڈ ٹو سی یو نہ کریں خدا کے لیے. وہ تو اسلامک کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر قاضی جو ہے یا جج وہ مدعی کی طرف دیکھ کے مسکرائے تو مدعا علیہ کی طرف بھی دیکھ کے مسکرائے, تاکہ اس کو دونوں کو یہ ہو کہ انہیں انصاف کرنا ہے, تو وہ انصاف کیا جائے اور آگے بڑھا جائے. میرے خیال بہت بہت شکریہ جن صاحب آپ کا. سینٹرل جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ رہے, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے. پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھیں گے, ہم لیتے ہیں وقفہ, اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں. پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں اسکائپ پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب, سینئر رہنما تحریک انصاف کے. آپ کو خوش آمدید کہیں گے ڈاکٹر صاحب. شکریہ جی. ڈاکٹر صاحب, ایپیکس کمیٹی کا آج بڑا اہم اجلاس تھا اور اس میں سول اور عسکری قیادت دونوں بیٹھی ہوئی تھی. اس میں کہیں پہ اگر ہم دیکھیں تو کچھ 26 نومبر کے حوالے سے کچھ معاملات پہ بحث و تکرار بھی ہوئی. پھر ساتھ ساتھ خان صاحب کے بنی گالا منتقل ہونے کی بھی رومر سننے میں آ رہی ہیں, کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے. کے پی کے جو سی ایم ہیں علی امین گنڈاپور, انہوں نے کہا مذاکرات تو بیکار ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ مذاکرات بیکار ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں, میں یہ نہیں سمجھتا کہ مذاکرات بیکار ہیں, لیکن اگر ہم پری ڈیٹرمنڈ مائنڈ سیٹ کے ساتھ جائیں گے, میں بات کر رہا ہوں گورنمنٹ کی, یا اگر ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو کہو تو ان کی اگر وہ پری ڈیٹرمنڈ مائنڈ سیٹ کے ساتھ جائیں گے کہ یہ چیزیں ہم ایکسیپٹ کریں گے اور یہ چیزیں ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے, تو پھر واقعی اٹ وڈ بی اے ویسٹ آف ٹائم. اگر ہم پاکستان کو سامنے رکھیں گے اور ہم نے حل ڈھونڈنا ہے, تو حل انسان, وہ کہتے ہیں نا where there is a will there is a way. اگر ہم حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں جو سٹیل میٹ ہو رہی ہے اس کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں, تو وہ آرام سے مل سکتا ہے. وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ڈیڈ لاک کو نہ ریزالو کر سکے. تھوڑا سا اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یہ جو 2 یا 3 اگر آپ 2 کر لیں اور اس کے پہلے کے اندر جو تھوڑا سا آپ اس کو ایکسٹینڈ کر لیں. پہلا تو یہ ہے کہ جتنے بھی پولیٹیکل پرزنرز ہیں, اگر گورنمنٹ کے دماغ میں یہ ہے یا لیٹس سے اسٹیبلشمنٹ کے دماغ میں یہ ہے کہ دے تھنک دیٹ اٹ از ناٹ پولیٹیکل prisoners, تو پھر میری نظر میں they might be kidding with themselves. ٹھیک ہے, وہ اپنے آپ سے مطلب اپنے دل کی تسلی کے لیے یہ سوچ رہے ہوں گے. لیکن for all honesty these are all political cases, just like previously سارے تھے. ہم نے پولیٹیکل کیس پہ ایک بندے کو پھانسی بھی لگوا دی تھی. ٹھیک ہے, وہ تو ہم یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں. اب اگر ہم تو اس کے اندر دوسرا یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ جو پولیٹیکل ٹیم ہے اس کو عمران خان کے ساتھ فریلی ملنے کی اجازت ہونی چاہیے 1 2 3 4 مرتبہ. اور اس میں اگر 2-3 پولیٹیکلی مائنڈڈ لوگوں کو جو کہ گراؤنڈ کی پالیٹکس کرتے ہوتے ہیں, مطلب ایک میں پالیٹیشین ہوں, میں گراؤنڈ کی پالیٹکس نہیں کرتا, میں ہلکے کی یا وہ جو ہوتا ہے نا اس قسم کی, میں وہ نہیں کرتا. تو جو لوگ کافی عرصے سے کر رہے ہیں ان لوگوں کو بیچ میں ڈالنا چاہیے. دے وڈ بی اے مچ بیٹر. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں بات تو یہ آتی ہے کہ مذاکرات میں کچھ دے اور کچھ لے کی بات ہوتی ہے. کچھ آپ مانیں گے, کچھ وہ مانیں گے, کچھ آپ ان کی مانیں گے, کچھ وہ آپ کی مانیں گے. اب ون سائیڈڈ سارے اصول آپ کی طرف سے وضع کر دیے گئے تو پھر تو بات یہ ہوگی کہ یہ ون سائیڈڈ ون گو میں بات آ جاتی ہے کہ جی یک طرفہ ہی مذاکرات تھے. نہیں, دیکھیں بات یہ مذاکرات تو ابھی ہم لوگوں نے کرنے ہیں نا. مذاکرات تو آگے چل رہے ہیں. جو چیز ہو رہی ہے کہ جس میں ہم نے مین ڈسکشن کرنا ہے, وہ مین ڈسکشن یہ کرنا ہے کہ یہ جو دیکھیں اصل پرابلم ہے کہ ٹرمائل سے نکلنا ہے نا, بیسیکلی پاکستان کو آگے بڑھانا ہے. ٹرمائل سے نکلنے کے لیے ماحول کو سازگار بنانے کے لیے کیا ضروری ہے آپ بتا دیجئے. میری بات سنیں, ہمارا جو مین موقف تھا وہ یہ تھا کہ ہمارا تو مینڈیٹ چوری ہوا ہے, ہم تو اس کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے. پاکستان کو ٹرموائل سے نکالنے کے لیے ہم نے اپنے مینڈیٹ والی چیز کو تھوڑا سا ریلیکس کر دیا ہے. ہم نے اس کے لیے ہم نے کہا کہ ہم اس سے آپ یہ سمجھے کہ ہم 50% اپنے ڈیمانڈ سے پیچھے ہٹ گئے.
اور یہ پہلا 50% تھا. 26ویں آئینی ترمیم سے بھی پیچھے ہٹ گئے. نہیں, دیکھیں آئینی ترمیم از ناٹ اے ڈیمانڈ. آئینی ترمیم کے اندر جو پرابلم ہے وہ جنرلی پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہے, وہ جنرلی ہماری جوڈیشری کے لیے اچھی نہیں ہے. ہمیں اس سے جوڈیشری کو ہم نے اپاہج بنا دیا ہے. وہ چیز جو مطلب جو ٹیکنیکلی چیز ٹھیک نہ ہو اس کو سپورٹ ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے. اچھا میں اس کو ڈیفرنشیٹ کر دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب معذرت, اس کو آپ کے عمر ایوب صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ جو مذاکرات کے حوالے سے بانیوں قیدیوں کی رہائی اور کمیشن کا قیام موقف واضح ہے. شاہ محمود قریشی کہتے ہیں مذاکرات ملک کی بقا کے لیے بہت ضروری ہیں. اب یہ راجہ پرویز اشرف صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان, زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے ساتھ متوقع ہے کہ مذاکرات بھی ہو جائیں, ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ معاملات قیادتوں کی طرف جائیں گے, سیکنڈ ٹیئر کی طرف مذاکرات کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا. دیکھیں اس وقت بھی اگر آپ یہ دیکھیں وہ درمیان میں جب جیسے آپ کہیں گے کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف کے جو ٹیم ہے انہوں نے کہا کہ وہ عمران خان سے مل کے پھر اس کا ڈیسیجن دیں گے, تو آف کورس عمران خان وڈ بی دا ڈیسیجن میکر. اسی لحاظ سے آپ کا کیا خیال ہے جب یہ گورنمنٹ کے جو لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہیں کیا وہ ڈیسیجن میکرز ہیں؟ نہیں, وہ ڈیسیجن میکرز نہیں ہیں. وہ ڈیسیجن میکرز میرے خیال میں نہ شہباز شریف ہے, نہ نواز شریف ہے, نہ آصف علی زرداری اور نہ کوئی اور ہے. تو دس از لائک این انٹرمیڈری وہ درمیان میں, اور یہاں پہ درمیان میں جو ہماری ٹیم ہے دیٹ از بٹوین. تو اصل تو جو ڈیسیجنز میکرز ہیں وہ تو عمران خان اور باقی جو پاورفل طبقہ ہے ان کے درمیان میں ہوگا. یہ ریالٹی ہے. اب اس میں صرف یہ ہے کہ وہ ایک وہ پردے کے تھرو بات چیت ہو رہی ہے, انڈائریکٹلی ہو رہی ہے, لیکن آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے ڈیسیجن میکرز تو اسی طریقے سے ہی ہوں گے, مطلب ڈیسیجن اسی طریقے سے ہوگا. بانی کالا منتقلی کی خبر بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے رومرز چل رہی ہیں, بیک ڈور ڈپلومیسی کی بات ہو رہی ہے, آپ مانتے ہیں اس بات کو یا رومرز ہی ہیں یہ؟ دیکھیں آئی ایم شور آفر جب عمران خان نے خود کہا ہے کہ مجھے یہ آفر ہوئی ہے تو اس میں کوئی سچائی ہوگی. اب دوسری بات یہ بتایا انہوں نے کس نے کی ہے, یہ بھی تو بتایا ہوگا کس نے کی ہے. آپ کا کیا مطلب ہے, کون کر سکتا ہے؟ گیو می اے بریک نا آسم, گیو می اے بریک, ٹھیک ہے. اچھا اب سمپل سی بات یہ ہے کہ عمران خان جس کو میں جانتا ہوں وہ یہ مانے گا نہیں, وہ کبھی نہیں مانے گا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ ٹھیک ہے میں نکل کے جاتا ہوں. وہ اور ان کی ڈیمانڈ بھی یہی آئی ہے کہ پہلے سارے میرے ورکرز کو رہا کرو, اس کے بعد پھر ہم بات کر لیتے ہیں. اگر آپ نے مجھے رکھنا ہے آپ بے شک رکھو, لیکن اگر ہم نے پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے تو ہم نے اس ڈیڈ لاک کو توڑنا. اور یہ یاد رکھیں پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہمیں, اور پولیٹیکل سٹیبلٹی بغیر پاکستان تحریک انصاف کو ایکویشن میں لائے بغیر آ نہیں سکتی. اور پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے بغیر پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے. سو بائی آل اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں چاہے بائی ٹرانزٹیو پراپرٹی جو میڈیسن میں ہوتی ہے وہ یہ ہو جاتی ہے, میتھمیٹکس میں ہوتی ہے, وہ ٹرانزٹیو پراپرٹی یہ ہے کہ if A is equal to B, B is equal to C, then A is equal to C. اس میں یہ ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کو آنا پڑے گا چاہے ڈائریکٹلی چاہے انڈائریکٹلی, and they have to decide until unless یہ باقی پولیٹیکل پارٹیز ان ٹرو مانے کوئی پاورز رکھتی ہیں, ان ٹرو مانے کوئی پاورز رکھتی ہیں تو پھر بات چیت ہو سکتی. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو بات علی امین گنڈا پور نے کی وہ درست ہے, آپ دوسرے الفاظ میں اس کو تسلیم کریں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں ان کے ساتھ بھی مذاکرات کا فائدہ ہے, کیونکہ اگر انڈائریکٹ بھی ہو رہی ہے اٹ از مذاکرات کا ہونا چاہے ڈائریکٹلی ہو یا انڈائریکٹلی ہو, اٹ از بیٹر دین ناٹ ہیونگ اینی مذاکرات. اور 19 افراد کو جو چھوڑا سیمپتھی کے اس پہ اگر دیکھیں ہیومینیٹیرین بیسس پہ, ان کی کنفیشنل سٹیٹمنٹس ہیں اور انہوں نے تسلیم کیا. پہلے تو ہم کہہ رہے تھے نا بے گناہوں کو جس طرح ایک واویلا مچا ہوا تھا اٹھا لیا گیا, ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی گئی, وہاں پہ تو انہوں نے ہر چیز تسلیم کر لی ہے اور اس کے بعد رحم کی اپیل کی ہے. نہیں دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے کہ اب مجھے اس کے پورے ڈیٹیلز کا نہیں پتا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, لیکن اصل چیز پتہ چلے گا جب یہ ججمنٹس آئیں گی تو اس کی بیسس پہ ہمیں پتہ چلے گا. ہم بغیر ججمنٹ پڑھے ہم اس کے اوپر ججمنٹ نہیں دے سکتے. تو ہمیں جب تک یہ ملٹری کورٹس کی ججمنٹ اور اسی ججمنٹ کے اوپر ایکچولی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو جب تک ججمنٹ نہیں آتی تو نہ آپ اپیل کر سکتے ہیں نہ آپ کسی اور کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں, وہ چیز وہیں پھنسی رہے گی. تو وہ سزا دے نہ دے ان کو, جیل میں رکھیں نہ رکھیں,
جب تک ججمنٹ نہیں آئے گی ملٹری کورٹس کی اس وقت تک میرے خیال میں I don't think so I would believe whatever is happening. ڈاکٹر صاحب اب تو ان کو ججمنٹ آنے کے بعد سزا ہو گئی تھی، تو اس کے بعد رحم کی اپیل پہ آرمی چیف نے ججمنٹ پڑھی نہیں، ججمنٹ کی میں بات نہیں کر رہا، میں تو رحم کی اپیل اور کنفیشنل سٹیٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں جو انہوں نے جمع کرائی رحم کے لیے، رحم کی اپیل کے لیے. دیکھیں وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ تو ڈیورس کے اندر دیکھیں سب سے بڑا جو کیس تھا نا وہ حدیبیہ پیپر مل کا تھا. حدیبیہ پیپر مل میں ایک بندے نے کنفیشن سٹیٹمنٹ کیا اور انہوں نے جن چیکس کا ذکر کیا وہ چیکس آج بھی ان کا ٹریل موجود ہے. لیکن جسٹ بیکاز کہ ہی ڈیڈ دیٹ تھنگ، جب وہ حراست میں تھے تو انہوں نے کہا یہ ڈیورس کے بیسس پہ کیا ہوا ہے، تو اس بیسس پہ جسٹس قاضی فائز عیسی نے ساری چیز کو ہٹا دی. حالانکہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ٹھیک ہے ڈیورس ہوگا، آپ ایک دفعہ چیکس کو تو دیکھ لیں کہ کیا وہ چیک واقعی ایگزسٹ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے. اگر میں کہتا ہوں میرے اوپر زور ڈالا گیا ہے لیکن جو میں نے لکھا ہے وہ سچ لکھا ہو تو پھر اس زور کا کیا فائدہ. مطلب آپ بعض دفعہ تو یہ چیز ڈالتے ہیں کہ اگلے سے سچ اگلوا لے. اگر اس بندے نے سچ اگل دیا ہے کہ اس طریقے سے یہ سارا پیسہ فلائی کیا ہے اور آپ اس بینکنگ چینل کو چیک کر لیں یا ان چینلز کو چیک کر لیں، ان چیکس کو چیک کر لیں، ان ساری چیزوں کو، اور وہ واقعی وہاں نکل رہی ہے تو پھر what duress and what not. آپ اسحاق ڈار صاحب کی سٹیٹمنٹ کی بات کریں 164 کی جو تھی اور جس کی بیس کے پر انہوں نے کہا تھا منی لانڈرنگ کروائی گئی تھی، آپ اس کیس کا ذکر کریں حدیبیہ پیپر مل کے حوالے سے. یہاں پہ ڈاکٹر صاحب ایک چیز یہ نظر آ رہی ہے کہ آپ کنفیشنل سٹیٹمنٹس کے جگہ اگر آپ ان کے ایکٹس کو دیکھ لیں، جو پروفز ہیں ان کو دیکھ لیں، جو کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ویڈیوز کے اندر وہ دیکھ لیں، وہاں پہ وہ آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں، تو بیان اور اس کے ساتھ ملائیں تو پھر تو ثابت ہو رہا ہے نا جس طرح آپ بات کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں ایسا ہے کہ جو ویڈیوز ہیں نا وہ سوشل میڈیا کی ویڈیوز ہیں، وہ سی سی ٹی وی کی ویڈیوز نہیں ہیں. سوشل میڈیا کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں اس کے اندر ان کی ویلیڈیٹی کو چیک کرنے کے لیے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے یہ بنائی کس نے ہے اور جنہوں نے رکھی ہیں کیا انہی کے اس سے ساری چیزیں ہوئی ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ ہے نمبر 2. ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے دیکھیں بعض ایک فرض کرے میرا چہرہ ہے وہ پہچانا جا رہا ہے، میں پہچانا جا رہا ہوں کہ میں توڑ پھوڑ کر رہا ہوں، تو میں ایگری کرتا ہوں کہ اس بندے کے اوپر تو، اور یہ جینوئن ویڈیو ہے، اس کی ساری ویریفیکیشن تھرڈ پارٹی ہو گئی ہے، تو میں اس سے میں بھی ایگری کروں گا کہ یہ چلو یہ تو ٹھیک ہے. لیکن بہت ساری چیزیں کہ میں نے اپنی ویڈیو بنا رہا ہوں اور میں ادھر پایا جا رہا ہوں لیکن میں کچھ کر نہیں رہا، میں دکھا رہا ہوں کیا ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں نا I'm one of the leaders of پاکستان تحریک انصاف یا I'm one of the main people، تو پھر اس بیسس پہ مجھے پکڑ لینا یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. کامن انٹینشن سیکشن 34 پاکستان پینل کوڈ کی بات کی جائے تو اس میں آپ کا وہاں پہ موجود ہونا اور ان کے ساتھ شامل ہونا، باقی کر رہے ہیں اور آپ کھڑے ہوئے ہیں تو وہ بھی اتنا ہی اس کے اوپر رسپانسبلٹی جاتی ہے. بہرحال بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ہمایوں صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کیا. ناظرین اکرام، ہم بڑھیں گے اگلے حصے کی جانب پروگرام کے. میں لیتا ہوں وقفہ، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں. بریگیڈیئر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو. بریگیڈیئر صاحب، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہم نے گزشتہ روز دیکھا، اور خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں ایک تسلسل سے جب سزائیں شروع ہوئیں ملٹری کورٹ سے، اور اب معافیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے جو کہ ہیومینیٹیرین بیسس کے اوپر اپیلز کی گئی تھیں ان لوگوں کی جانب سے جو کہ دہشت گردی یا پھر آرمی فیسلٹیز کے اوپر 9 مئی میں انوالو تھے. کیسے دیکھتے ہیں جیسر کو آرمی چیف کی جانب سے اس طرح جس طرح لوگوں کو معافیاں دی گئیں؟ 20 لوگ پہلے بھی چھوڑے گئے تھے جن پہ عدالتوں نے کہا کہ اگر چھوٹے جرم ہے تو ان کو چھوڑ دیا جائے. تو اس کے بعد اب صورتحال آپ کو کیا نظر آتی ہے کہ ایک طرف جو اکڑ کے بات کرتے تھے، حملہ آور ہوتے تھے، جو لینگویج استعمال کی گئی، جو سلوک کیا گیا 9 مئی کو، اس کے بعد اب انہوں نے کنفیشنل سٹیٹمنٹس کے ساتھ رحم کی اپیلیں کی؟ دیکھیں ایک تو بات واضح ہے کہ یہ جو آئینی بینچ تھے جب انہوں نے اجازت دی کہ آپ ان کو سزائیں اناؤنس کر سکتے ہیں، اس کے بعد آئین قانون کے مطابق انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ان کو سزا دی گئی. اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ جو لوگ باتیں کرتے تھے ان نیسیسری ملٹری کورٹس کے بارے میں، آئی تھنک ان کو بھی خود امبیرس ہونا چاہیے سوشل میڈیا پر جو یہ انسانی حقوق کی بات کر رہے تھے. کہ دیکھیں اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ملٹری کورٹس میں جو ہے بڑی جلدی کیس سنا جاتا ہے، اس لیے کہ اکیلا پریزیڈنٹ بورڈ ہوتا ہے اور ساتھ ممبرز ہوتے ہیں اور کوئی اور کیسز نہیں ہوتے ہیں. لیکن اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ان کو اپیل کا حق جو چیف آرمی صاحب کو بھی گیا، انہوں نے رحم کی اپیل کی اور اپنی غلطی مانی، تو اس کو چیف آرمی صاحب نے فوراً
کو جلدی سے جلدی ہو سکتا ہے ان کو سزائیں معاف کی جن کے 6, 7, 8 مہینے رہتے تھے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں ملٹری اور چیف آرم اسٹاف از ناٹ اگینسٹ اینی فرد وائڈ. اٹ واز کولیکٹیو مسٹیک. کس کی وجہ سے تھی؟ انہوں نے غلطی کی, ان کو سزا ملی, اور اس کے بعد جو کچھ ان کی فیور کی جاتی تھی کر دی گئی اور ان کو سزا دی گئی. سیکنڈ, اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چیف آرم منسٹر ناصر منیر جو ہیں وہ آنیسٹلی اپنے عوام سے بہت محبت کرتے ہیں, لیکن کچھ جگہ پر آپ کو ڈسپلن پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر آپ کمپرومائز کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ دوبارہ آئندہ لوگ ایسی حرکتیں کریں گے, ملٹری کنٹونمنٹ جائیں گے, ملٹری انسٹالیشن پہ جائیں گے, اس کے بعد نشانیات یادگاروں کو اپنے نقصان پہنچایا, یہ دوبارہ ہوں گے. تو اٹ واز بیسیکلی فار دیم ٹو لرن اے لیسن, اور باقیوں کو یہ سبق تھا کہ آئندہ آپ نے ایسی بات نہیں کرنی ہے. اور یہی آپ نے دیکھا کہ اسی وجہ سے جلدی سزا ہوئی, لیکن تمام ان کو ابھی بھی حق ہے باقی لوگوں کو بھی کہ وہ چیف آرمی اسٹاف کو بھی رحم کی اپیل کر سکتے ہیں, اور پھر ہائی کورٹ میں بھی اپنی اپیل کر سکتے ہیں. دونوں ان کے پاس آپشن موجود ہیں, اور یہی بیسیکلی ملٹری کورٹس کا ہوتا بھی ہے کہ آپ بنائے انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہیں, ہر لحاظ سے کرتے ہیں, لیکن جہاں آپ سمجھیں کہ اب اس کو اگر ہم کوئی ایکشن نہیں لیں گے تو اس سے لوگ انکریج ہوں گے اور وہ آئندہ کے لیے بھی ایسی بات کریں گے. اس لیے اس کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات ہے کہ اس میں کوئی سیاست نہیں لڑنا نہیں چاہیے, کوئی منفی پروپیگنڈا نہیں ہونا چاہیے, بالکل کسی اور وجہ سے نہیں ہے. It is only purely on humanitarian grounds and on the special چیف آرمی اسٹاف جنرل ناصر منیر نے سوچ سمجھ کے کیا کہ لوگوں کو جو سزا ملی ہے 1.5 سال کاٹ چکے ہیں, باقی چھوڑ دی جائے, اور آئندہ بھی لوگ اپیل کر سکتے ہیں, اور آئی ایم شیور کہ وہاں بھی پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہوگا اور ہمدردی سے ان کی اپیلوں پر غور کیا جائے گا. بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے؟ یعنی یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید کسی دباؤ کے تحت مذاکرات شروع کیے گئے, حالانکہ دباؤ تو پاکستان تحریک انصاف پہ جب سے سزائیں ہونی شروع ہوئیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بیک ڈور ڈیل کا کوئی کانسیپٹ ایسا نہیں ہے؟ ناٹ ایٹ آل. دیکھیں چیف آرمی اسٹاف نے اور ڈی جی آئی پر نے بارہا یہ کہا کہ اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو حکومت وقت سے کریں, جو آپ سے ڈیل کر سکتے ہیں. We've got nothing to do with it. اور اسی طریقے سے اب حکومت نے اور اب پی ٹی آئی نے مل بیٹھ کے مذاکرات شروع کی. آئی تھنک ہمیں یہ امید کرنی چاہیے کہ یہ اگلا سال پاکستان کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے, پاکستان کی سیکورٹی انوائرمنٹس کے لیے, پاکستان کی مسلح افواج کے لیے بہت ہی خوشائن ہو اور خوش اسلوبی سے ان کے مسائل حل ہوں, تاکہ حکومت اور اپوزیشن مل کے جو پازیٹیو رول جمہوریت کا ادا کریں وہ بیسیکلی اسمبلی میں جا کے کریں, وہاں بیٹھ کے مسائل کا حل کریں. یہ سڑکوں پہ آنا, انتشار کرنا, کبھی اریسٹ ہونا, پھر نیگیٹو پروپیگنڈے دونوں سائڈ ہونا, یہ آئی تھنک اوورال اس کو بند ہو جانا چاہیے. بریگیڈیئر صاحب کچھ بات کی جا رہی کہ ماسٹر مائنڈ 9 مئی کا جو تھے اس تک پہنچنا ضروری ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ ایک تاثر پیدا کیا جا رہا ہے کہ شاید ان پہ یہ الزام ڈال کر ان کا ملٹری ٹرائل کیا جائے گا ملٹری کورٹس میں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسی صورتحال ہوئی پھر تو یہ مذاکرات ناکام ہوتے نظر آئیں گے؟ دیکھیں آپ یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. آئی ایم شیور کہ جب ایک یہ بتائیے کہ یہ جتنے اشتعال جنہوں نے جلایا ہے, جو لوگ گئے ہیں, کور کمانڈر گھر پہ گئے ہیں, آئی سی ہیڈ کوارٹر پہ گئے ہیں, جی کیو میں گئے ہیں, ایئر فورس کے بیسز پہ گئے ہیں, ان کو کسی نے اشتعال جلایا, ان کو کسی نے پلان کیا, کسی نے ایگزیکیوشن کی, کسی نے بیٹمنٹ کی, کوئی نہ کوئی اصل مجرم تو وہ ہیں. ابھی یہی انکوائری ہو رہی ہوگی. آئی ایم شیور کہ یہ لوگوں نے جو اسٹیٹمنٹ بھی دیے ہیں وہ بھی اپنی اسٹیٹمنٹ دی ہوں گی. پھر اس کے بعد سیکورٹی ایجنسیز کے بعد بھی آڈیو ہوں گی, ویڈیو ہوں گی, ڈاکومنٹری ایویڈنس ہوگی, شخصی ضمانت بھی ہوگی. سب چیزیں ہونے کے بعد جب انشور ہوگا تو پھر آئی ایم شیور کہ اس میں جو بھی اس میں پلانرز ہیں, ایگزیکیوٹرز ہیں, رائٹ فرام بانی پی ٹی آئی تو جو لوگ چھپے ہوئے ہیں وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر چھپے میں کہیں نہ کہیں انہوں نے غلطیاں کی ہیں. اور اگر اس میں اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے پی ٹی آئی بہیو کیسے کرتی ہے, ان کے بانی کی آپ کو معذرت کرتے ہیں, افسوس کا اظہار کرتے ہیں, کچھ سمجھتے ہیں کہ کارکنوں نے بھی غلطی کی ہے, تو دین ہی واز اے پارٹی لیڈر. اپنی ایک یہ اتنی اسٹرینتھ ہونی چاہیے, آپ میں اتنی ہمت ہونی چاہیے, آپ کہیں جی میرے پارٹی کے لوگوں نے, میرے کارکنوں نے ایک غلط بات کی ہے, میں اس کے لیے معذرت ہوں. اٹ ڈزنٹ ہرٹ اینی ون, اٹ ڈزنٹ ہرٹ یور ایگو. تو کہیں نہ کہیں تو آپ کمپرومائز کریں, بجائے کہ آپ کہ میں سڑکوں پر آؤں گا تو پھر تو نو بڈی ول الاؤ یو. بریگیڈیئر صاحب جیل ٹرائل کے دوران صحافیوں سے انہوں نے 4 سے 5 مرتبہ اس چیز کو کنفیس کیا اور ان کا ہاں میں نے کہا تھا پروٹیسٹ کے لیے, احتجاج کے لیے میں نے کال دی تھی, اور وہ اس چیز کو بلکہ صحافیوں نے بار بار ان سے پوچھا کہ آر یو شیور آپ یہ بات کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا ہاں میں نے احتجاج کی کال دی تھی. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس وقت بریگیڈیئر صاحب اگر ہم بات کرتے ہیں فیض حمید کیس کی, لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی تھے,
ان کے اوپر بھی اسی قسم کے الزامات ہیں، ان کے اوپر بھی میوٹنی کے الزامات ہیں، ان کے اوپر بھی فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد سیاسی قائدین اور سیاسی جماعتوں سے رابطوں کی بات کی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی بات کی جا رہی ہے. کہیں لیڈ آپ کو جڑتی نظر آتی ہے؟ بالکل جڑتی نظر آتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو ان پہ چارج شیٹ لگی ہے وہ یہی ہے کہ 2 سال کے اندر اندر انہوں نے سیاسی امور میں مداخلت کی، اور 9 مئی کے بھی، پھر اس کے بعد 22 نومبر کو جو تھی چیف آفیسر کی اپائنٹمنٹ تھی اس وقت بات ہوئی کی گئی ہیں، اور اس طرح کی باتیں ان کی گائیڈنس تھی. اور آئی ایم شیور کہ ملٹری کے پاس، اسٹیبلشمنٹ کے پاس لوگوں نے کچھ بریگیڈیئرز پکڑے بھی گئے ہیں، کرنل بھی پکڑے ہوئے ہیں، ارسٹ جن کی انکوائری ہو رہی ہے، چارج شیٹ ہو رہی ہے، وہ بھی آپ کو بتا رہے ہوں. دیکھیں اتنے سینئر آفیسر کے خلاف، اور اس کے بعد جو اگر بانی پی ٹی کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے ملٹری کورٹ میں، تو وہ کانکریٹ ایویڈنس ہوتی ہے پروسیکیوشن کی. یہ بھی جو 85 کیسز تھے، یہ دیکھیں تھے تو کئی ہزاروں کی تعداد میں لوگ، لیکن جن کی پروسیکیوشن ایکشنیبل ایویڈنس موجود تھی 100%، صرف ان کو ملٹری کورٹس میں ٹرائی کیا گیا. وی ڈونٹ گو کہ 2,000 لوگوں کو پکڑ لیں، اس کے بعد جو 1080 جو ہیں وہ چھوٹ جائیں، 20,000 کو سزا ہو جائے. وی اونلی گو فار دوز جن کی ایویڈنس اویلیبل ہے اور ان کے خلاف چارج شیٹ ہو سکے. اسی طرح اگر کیس بنے گا ملٹری کورٹ میں تو ان کی بھی ایویڈنس ہوگی، ہر چیز موجود ہوگی. اور نوئنگ دا فیکٹ کہ اگر غلط جیسی کوئی بات ہوگی یہاں سے، تو پھر وہ ہائی کورٹ میں جا کے اپیل ہوگی، اور وہاں پر وہ ہوتے کوئٹل بھی ہو جائے، ول بی امبیرسنگ فار دا ملٹری کورٹس. اس لیے ان تمام چیزوں کو پورا کر کے اکیوز کو اپنی گواہی کا حق دیا جاتا ہے، اپنے صفائی کا وکیل رکھنے کی اجازت ہوتی ہے، اپنے صفائی میں جتنے گواہ پیش کرنے ان کی اجازت ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ ڈیسیژن کیا جاتا ہے. اس لیے ریمیڈی موجود ہے، اس سے بھی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے. بہت بہت شکریہ بریگیڈ صاحب. لیکن ایک آخری چھوٹا سا سوال میں پوچھنا چاہوں گا، آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس نہج پہ کیس پہنچا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، جس کا آپ جواب دے رہے تھے، تو ملکی حالات کو کس طرف دیکھیں گے آپ پھر؟ آئی تھنک ملکی حالات کوئی بات نہیں اس لیے ہوگی کہ لوگوں نے ریلائز کر لی ہے کہ انتشار کی سیاست نہیں چاہیے. ابھی آپ کے سامنے جو 26 نومبر کو جو کچھ ہوا اس میں دیکھیں کتنے بے گناہ کارکن بھی کچھ ہوں گے، کچھ زیادہ انتشار پسند ہوگی، لیکن ان کی فیملیز کو دیکھیں، وہ کب سے اریسٹ ہیں، ان کا کوئی والد ارسٹ نہیں ہے، وکیل کرنے کے پیسے نہیں ہوں گے، 100 چیزیں ہوتی ہیں. یہ پارٹی کو اور پارٹی لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے کارکنوں کو اننیسیسری ایگزاسٹ کر رہے ہیں، اور جسٹ جو بھی آپ نے کال دی تھی ایک دفعہ دیں، بار بار کرنے تھے وہ شیئر ہے بات کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. آئی ڈونٹ تھنک ایسی بات ہوگی، بٹ آئی ایم شیور کہ آئی وش کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو. اٹ ول ڈیپینڈ اے لاٹ کہ اس سے ملکی حالات میں، اپوزیشن میں، گورنمنٹ میں کہیں کوئی ہم آہنگی ہو اور وہ سمجھی کو لے کے مطلب دوسرے انداز میں آپ کو گنڈا پور صاحب اور کوئی قافلہ نہیں آتا ہوا اسلام آباد نظر نہیں آ رہا، آپ یہ سمجھتے ہیں؟ بالکل. اور میرے خیال میں مذاکرات کے وقت بھی انیشلی کانفیڈنٹ بلڈنگ میئرز ہوتے ہیں وہ بھی یہی ہونے چاہیے کہ حکومت کے جی ہم اس وقت اب آپ کے کوئی اننیسیسری آپ کے لوگوں کو ہراس نہیں کریں گے، ہم کو پرووکیٹو اسٹیٹمنٹ نہیں دیں گے. اگر آپ جلسے کی بات کریں گے ہم کو ریزنیبل جگہ پر جگہ دیں گے، اور وہاں پر آ کے ہم نے جو کرنا ہے جمہوری طریقہ استعمال کریں. اور یہ پی ٹی آئی کہہ سکتے جی اب ہم انتشار نہیں کریں گے، ہم اسلام اور چڑھائی نہیں کریں گے، ہم بھی پرووکیٹو اسٹیٹمنٹ نہیں دیں گے، ہماری جو سوشل میڈیا ٹرولنگ ہے ہم وہ اتنے عرصے کے لیے کنٹرول کر لیں گے. یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوں گے تو پھر مذاکرات آگے جائیں گے، اور ہمیں سب کو امید کرنی چاہیے کہ یہ پازیٹیو اور اس کی اچھی خبر آتی ہے. بہت بہت شکریہ بریگیڈ صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے. اور ناظرین بات یہی آتی ہے کہ پاکستان کے مفاد کی خاطر، پاکستان کی سلامتی کی خاطر اس وقت ہمیں ایک قوم اور ایک آواز بن کے آگے اٹھنا ہے، اور اپنے اندرونی معاملات کو ٹھیک کیے بغیر، ہاؤس ان آرڈر کیے بغیر ہم دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جو دشمن، بیرونی دشمن اس وقت نگاہیں لگا کے پاکستان کے خلاف ہر چیز کو ٹریگر کرنے کے لیے یا پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اس وقت ہزا سرائی کر رہا ہے، اس کو جواب دینے کے لیے ہم سب کی آواز کو یکجا ہونا ضروری ہے. میں چاہوں گا آپ سے اجازت، اللہ نگہبان.